बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, फ़तह मक्का के बाद मामलात अभी पूरी तरह संभले नहीं थे कि एक और बड़ी जंग से पाला पड़ गया, ग़ज़वा हुनैन। और इस जंग के असबाब क्या थे, तैयारियां किस तरह की थीं, मैदान जंग में इस्लामी लश्कर की कारकर्दगी क्या रही और फिर इसका नतीजा क्या निकला। आज की गुफ्तगू का आगाज़ उस आयत मुबारका से करते हैं जिसका शान नुज़ूल ग़ज़वा हुनैन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक हुआ कि बेशक अल्लाह ने बहुत से मकामात में तुम्हारी मदद फरमाई और हुनैन के दिन को याद करो जब तुम्हारी कसरत ने तुम्हें खुद पसंदी में मुब्तला कर दिया, तो ये कसरत तुम्हारे किसी काम न आई और तुम पर ज़मीन अपनी वसअत के बावजूद तंग हो गई, फिर तुम पीठ फेर कर भाग गए। एक और जगह इरशाद पाक हुआ कि फिर अल्लाह ने अपने रसूल पर और अहले ईमान पर अपनी तस्कीन नाजिल फरमाई और उसने ऐसे लश्कर उतारे जो तुम्हें दिखाई नहीं देते थे और उसने काफिरों को अजाब दिया और काफिरों की यही सज़ा है। फिर इरशाद पाक हुआ, फिर उसके बाद अल्लाह जिसे चाहेगा तौबा की तौफीक देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। नाज़रीन किराम, इमाम ज़ैनी दाहलान लिखते हैं कि मक्का मुकर्रमा से जानिब शुमाल मशरिक 14-15 मील की मुसाफत पर एक वादी है जो हुनैन के नाम से मशहूर है। बाज़ जोग्राफियाई उस्तादों ने लिखा है कि एक चश्मे का नाम हुनैन था, जिसकी वजह से ये सारी वादी हुनैन कहलाती थी। यहाँ कबीला हवाज़न सुकूनत पजीर था और उस कबीले को अपनी अददी कसरत, अपने नौजवानों की शुजाअत, बसालत और फ़नून सिपागरी, खुसूसन तीर अंदाज़ी में उनकी बेनज़ीर महारत के बायस तमाम अरब कबाइल में एक मुमताज़ मकाम हासिल था। इस वादी में एक मकाम था जिसका नाम था औतास। ये वो जगह है जहाँ लश्कर इस्लाम से उनकी फैसला कुन जंग हुई थी। कुतुब सीरत में ये मारका ग़ज़वा हुनैन, ग़ज़वा हवाज़न और ग़ज़वा औतास के नाम से मारूफ है। जैसा कि हम जानते हैं कि मक्का जो सदियों से कुफ्र व इल्हाद का गढ़ बना हुआ था, जब उसकी फ़ज़ाओं में इस्लाम का परचम लहराने लगा और कबीला कुरैश जिन्होंने 19-20 बरस तक हादी बरहक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ढिठाई के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ मुखालफत की थी, आखिरकार उन्होंने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर तस्लीम खम कर दिया था। कुरैश की गालिब अक्सरियत ने उसी दीन को दिलो जान से कबूल कर लिया जिसे मिटाने के लिए उन्होंने साल हा साल तक मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए थे और जानों की कुर्बानियाँ तक दी थी। अरब के बेशतर कबाइल इस बात के मुंतज़िर थे कि इस्लाम और कुरैश में जो जंग अरसे दराज से बड़ी शिद्दत से जारी है, उसका नतीजा क्या निकलता है। उन्होंने दिल में ये सोच रखा था कि अगर मुसलमान मक्के को फ़तह कर लेते हैं और कुरैश को आखिरी शिकस्त से दो चार कर देते हैं, तो ये इस्लाम के दीन बरहक होने की कतई दलील होगी। इस वक्त हम भी इस्लाम को बिला तामुल कबूल कर लेंगे। तो जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह फरमा लिया और कबाइल कुरैश की अक्सरियत ने सिद्क़ दिल से इस्लाम कबूल कर लिया, तो जज़ीरा अरब के बेशतर कबाइल जौक दर जौक बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर इस्लाम कबूल करने लगे। लेकिन नाज़रीन किराम, कबीला हवाज़न और सक़ीफ़ का मामला इसके बरक्स था। हम पहले ही बयान कर चुके हैं कि इन कबीलों यानी हवाज़न और सक़ीफ़ की कुरैश के साथ अरसे दराज से जंगें हो रही थी, दुश्मनी थी और वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हुदूद हरम और अशहरे हरम मोहतरम और पुरअमन मकाम और महीने में भी जंग करने से बाज नहीं आया करते थे। इसलिए
وہ لڑائیاں جو ان دو قبائل کے درمیان لڑی گئی تھیں وہ حرب فجار کے نام سے مشہور ہیں۔ جب قریش نے اپنی شکست تسلیم کر کے اسلام قبول کر لیا تو ان مشرکانہ عقائد کی حفاظت کے لیے اور اس کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے ہوازن والے میدان میں نکل آئے۔ انہیں اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، اس لیے انہوں نے اپنے تمام حلیف قبائل کو ساتھ لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ عقل کے اندھوں نے گزشتہ ایک عشرے میں مسلمانوں کی فتوحات سے اب تک کوئی سبق نہیں سیکھا تھا۔ انہیں یہ یقین تھا کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ اسلام کے پرچم کو معاذ اللہ سرنگو ہونے پر مجبور کریں گے اور سارا عرب ان کی عظمت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ جو معرکہ قریش کے سورما سال ہا سال کی جد و جہد کے باوجود سر نہ کر سکے، حوازن کے بہادروں نے ایک حلے میں کر دیا۔ وہ یہ سوچتے تھے قریش کے ساتھ اس چشمک کے جذبے نے انہیں لشکر اسلام پر حملہ کرنے کے لیے اشتعال دلایا۔ دوسری بات جس نے ان کو مسلمانوں پر حملے کے لیے ابھارا وہ یہ تھی کہ مکے کو فتح کرنے کے بعد اس کے اطراف و اکناف میں جتنے مشہور صنم کدے تھے ان کو منہدم کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فوجی دستے اپنے صحابہ اکرام کو بھیجا اور انہیں تہس کے نہس کر کے رکھ دیا۔ خصوصاً عزا کے استھان کو جب پیوند خاک کیا گیا تو حوازن کے قبائل بھڑک اٹھے، ایک آگ سی لگ گئی اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس طرح 20,000 کا لشکر اپنی بیگمات، بچوں اور مویشیوں سمیت مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میدان میں نکل آیا اور انہوں نے یہ قطعی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ فتح حاصل کریں گے یا اپنی جانیں دے دیں گے، یا آر ہوگا یا پار ہوگا۔ ناظرین کرام، امام حلبی لکھتے ہیں کہ ان امور کے علاوہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح فرما لیا اور قریش نے اطاعت قبول کر لی تو قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اب ان کی باری آیا چاہتی ہے، لشکر اسلام اب ان پر حملہ آور ہوگا۔ قبیلہ حوازن کے رئیس مالک بن عوف النصری نے اور قبیلہ ثقیف کے امیر کنانہ بن عبد یالیل نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے باہمی صلاح مشورے شروع کیے۔ مجلس مشاورت میں دونوں قبائل کے اہل الرائے کو بھی مدعو کیا گیا۔ سب نے اتفاق رائے سے یہ طے کیا کہ اگر ہم نے ابھی کوئی قدم اٹھانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو مسلمان پہلی فرصت پہ ہم پر دھاوا بولیں گے، اس لیے بجائے اس کے کہ وہ پہل کریں ہمیں فوری قدم اٹھانا چاہیے اور ادنا سی تاخیر کے بغیر ان پر حلہ بول دینا چاہیے۔ اس طرح ناظرین کرام قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کے تمام لوگ اس مہم میں شرکت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ان کے علاوہ قبیلہ نصر، جشم، بنی ہلال اور حلیمہ سعدیہ کے قبیلہ بنو سعد بن بکر نے بھی مالک بن عوف کے پرچم تلے جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے فیصلے کی تائید کر دی۔ لیکن قبیلہ حوازن کے دو خاندانوں کعب اور کلاب نے اس لشکر میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ابن ابی برا نے جو ان کا ایک زیرک سمجھدار رئیس تھا اس نے انہیں اس جنگ میں شامل ہونے سے روکا تھا اور انہیں کہا تھا کہ بخدا تم کتنے بھی دور بھاگ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر تم پر غالب آ کر رہیں گے۔ ناظرین کرام، علامہ زینی دہلان کی تحقیق کے مطابق لشکر کفار کی تعداد 30,000 تھی۔ سب نے اتفاق رائے سے مالک بن عوف النصری کو سپہ سالار اعلیٰ مقرر کیا۔ مالک بن عوف کی عمر اس وقت 30 برس تھی، البتہ اس پر یہ شرط عائد کی گئی کہ وہ تجربہ کار درید بن السمہ کی رائے پر عمل کرے گا اور اس کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ بہرحال یہ لشکر جرار میدان جنگ کی طرف روانہ ہونے لگا
تو ان کے کمانڈر ان چیف مالک بن عوف نے حکم دیا کہ سب لشکری اپنی بیویوں، بچوں اور مال مویشی کو ساتھ لے کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب ان کے اہل و عیال اور مال مویشی ساتھ ہوں گے تو وہ کسی قیمت پر میدان جنگ سے فرار ہونا گوارا نہیں کریں گے اور بڑی ثابت قدمی کے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ جب یہ لشکر اوتاس کی وادی میں پہنچا تو وہاں اسے خیمہ زن ہونے کا حکم دیا گیا۔ پھر سب لوگ اپنے سپہ سالار اعلیٰ مالک بن عوف کے پاس جمع ہوئے۔ بنو جشم میں ایک پیر فرتوت تھا جس کی عمر 120 برس سے بھی زیادہ تھی۔ اس کی بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ وہ خود تو جنگی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے ظاہر قابل نہیں رہا تھا، لیکن جنگی امور میں اس کی مہارت اور اس کے طویل تجربے نے ان معاملات میں اس کی ذات کو، اس کے مشورے کو بہت اہم بنا دیا تھا۔ اس بوڑھے کا نام درید تھا، جسے ایک ہودج میں بٹھا کر یہاں لایا گیا۔ جب وہ ہودج سے نیچے اترا تو اس نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، تو اسے بتایا گیا کہ یہ وادی اوتاس ہے۔ درید نے کہا کہ یہ وادی گھوڑوں کے لیے بہترین جولان گاہ ہے۔ نہ تو یہاں تیز نوکدار پتھر ہیں کہ گھوڑوں کے سموں کو زخمی کر کے ناکارہ کر سکیں، اور نہ یہ ریتلا میدان ہے کہ گھوڑوں کے پاؤں اس میں دھس جائیں اور ان کا دوڑنا مشکل ہو جائے۔ پھر درید نے پوچھا کہ اونٹوں کے بلبلانے، گدھوں کے ہنہنانے، بچوں کے رونے اور بھیڑوں کے ممیانے کی آوازیں کہاں سے میں سن رہا ہوں؟ تو اسے بتایا گیا کہ مالک کے حکم کے مطابق لوگ اپنے بچوں، عورتوں اور مال مویشی کو ساتھ لے کر آئے ہیں۔ یہ در حقیقت ان کی آوازیں ہیں۔ اس نے پوچھا کہ مالک بن عوف کہاں ہے؟ لوگوں نے مالک بن عوف کو بلا کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ درید نے اسے کہا کہ مالک، تم اب اپنی قوم کے رئیس ہو اور آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جو کام آج کیا جائے گا اس سے ہمارا مستقبل بھی متاثر ہوگا، اس کے اثرات پڑیں گے۔ مجھے اونٹوں کے بلبلانے، گدھوں کی آوازوں، بچوں کے رونے، بھیڑوں کی آوازیں، یہ آوازیں کیوں سنائی دے رہی ہیں؟ مالک بن عوف نے کہا کہ میں نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے اہل و عیال اور مال مویشی اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ تو درید نے پوچھا کہ تم نے لوگوں کو ایسا کیوں کہا؟ مالک بن عوف کہتا ہے تاکہ یہ لوگ پیچھے بھاگنے کا نہ سوچیں اور جنگ میں سر دھڑ کی بازی لگا دیں، اور کوئی شخص بھی میدان جنگ سے فرار ہونے کا تصور نہ کر سکے۔ درید نے مالک کو جھڑکتے ہوئے بلند آواز میں کہا کہ تم نرے بھیڑوں کے چرواہے ہی ہو، جنگی امور سے تمہارا دور تک کا کوئی واسطہ نہیں۔ کیا شکست کھا کر بھاگنے والے کو کوئی چیز آج تک روک سکی ہے؟ اگر جنگ میں تمہیں فتح نصیب ہوئی تو اس کا باعث وہ بہادر سپاہی ہوں گے جن کے ہاتھوں میں چمکدار تلواریں لہرا رہی ہوں گی اور جن کے کاندھوں پر چمکدار سنان والے نیزے ہوں گے۔ اور اگر اس معاملے کو برعکس ہوا اور شکست تمہارا مقدر بنی تو تم صرف جنگ ہی نہیں ہارو گے بلکہ اپنی عزت، اپنی ناموس کو بھی خاک میں ملا دو گے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارا مد مقابل کون ہے؟ تمہارا مد مقابل وہ کریم النفس شخص ہے جس نے تمام عرب کو رون ڈالا ہے۔ شاہان عجم اس کی ہیبت سے لرزاں ہیں، جس نے یہودیوں کو ان کے مستحکم قلعوں سے نکال کر باہر کر دیا ہے۔ درید نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ کعب اور کلاب نے کیا کیا ہے؟ کیا وہ تمہارے ساتھ اس جنگ میں شرکت کر رہے ہیں؟ مالک بن عوف کہتا ہے کہ ان میں سے تو ایک فرد بھی ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ درید نے یہ سن کر کہا پھر تو ہمارے ساتھ نہ تیز دھار ہتھیاروں والے ہوں گے اور نہ عزت و جاہ کے مالک ہوں گے۔ اگر ہماری فتح و کامرانی کا دن ہمارا مقدر ہوتا تو کعب اور کلاب کبھی یہاں سے غیر حاضر نہ ہوتے، یہیں پر ہمارے ساتھ لڑتے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم بھی ان کی پیروی کرو اور جنگ چھڑنے سے پہلے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ ناظرین کرام، امیر لشکر مالک بن عوف نے جب ماہر فنون حرب
درید کی یہ بات سنی تو اس نے غضبناک ہو کر کہا کہ بخدا میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ تم اب پیرانہ سالی کا شکار ہو چکے ہو، تم اور تمہاری عقل بوڑھی اور ناکارہ ہو چکی ہے۔ قبیلہ حوازن، یا تو تم میرے حکم کی تعمیل کرو گے یا میں اپنا سینہ تلوار کی نوک پر رکھ کر دباؤں گا یہاں تک کہ تلوار میری پشت سے باہر نکل آئے، یعنی میں خودکشی کر لوں گا۔ مالک ازراہ حسد یہ برداشت ہی نہیں کر سکا کہ اس مارکے کے سر کرنے میں لوگ درید کا نام تک لیں۔ یہ تمام شرف وہ اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف زمانہ شناس تجربہ کار درید نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے قبیلہ حوازن کے جوانوں، یہ شخص یعنی مالک بن عوف تمہیں ذلیل اور رسوا کرانا چاہتا ہے، تمہاری عورتوں کی عصمت و آبرو کو خاک میں ملانا چاہتا ہے، تمہاری اولاد کو غلامی کی ذلت سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔ جب گھمسان کا رن پڑے گا تو یہ تمہیں دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود تو بھاگ جائے گا اور طائف کے قلعے میں جا کر پناہ لے لے گا۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم گھر کو واپس چلے جاؤ اور اسے اکیلا چھوڑ دو۔ ناظرین کرام، لوگوں نے درید کے اس مشورے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب درید نے اپنی قوم کا یہ رویہ دیکھا تو حسرت کے ساتھ کہنے لگا کہ میری زندگی کا یہ وہ منحوس دن ہے کہ میں اس روز نہ حاضر ہوں نہ غائب ہوں۔ ناظرین کرام، یہ ذکر جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ غزوہ حنین سے پہلے سپہ سالار مالک بن عوف اور تجربہ کار درید کا مکالمے کا ذکر ہو رہا تھا۔ بہرحال ہوا یہ کہ مالک بن عوف جو سپہ سالار تھا جنگ کا، اس نے درید سے کہا کہ ہم تمہارے جنگ نہ کرنے کے مشورے کو مسترد کرتے ہیں۔ اگر تم ہمیں کوئی اور مشورہ دینا چاہتے ہو تو پھر وہ بتا دو۔ درید نے کہا کہ مسلمانوں کے راستے میں جو کمین گاہیں ہیں تم وہاں اپنے سپاہیوں کو بٹھا دینا، وہ تیرے لیے بڑے معاون ثابت ہوں گے۔ اگر مسلمانوں نے تم پر حملہ کرنے میں پہل کی تو ان کمین گاہوں میں چھپے ہوئے تمہارے سپاہی ان کی پشت پر سے حملہ کر دیں گے اور تو سامنے سے ان پر پلٹ کر وار کر دے گا تو تم ان کا کچومر نکال کر رکھ دو گے، اور اگر حملہ کرنے میں پہل تم نے کی تو مسلمانوں کا کوئی فرد بچنے نہیں پائے گا۔ ناظرین کرام، اس راہ میں جتنی کمین گاہیں تھیں وہاں مالک نے اپنے تیر انداز سپاہی متعین کر دیے اور انہیں حکم دیا کہ جب مسلمانوں کا لشکر یہاں سے گزرے تو ان پر دفعتاً ٹوٹ پڑے۔ لشکر کے کوچ کرنے سے پہلے مالک بن عوف نے یہ حکم دیا کہ سب سے آگے شتر سوار بہادروں کی صفیں ہوں، پیدل سپاہی ان کے پیچھے پیچھے اپنی صفیں درست کریں، پھر عورتیں اونٹوں پر سوار ہو کر جنگجو بہادروں کے پیچھے صفوں میں کھڑی کی جائیں۔ عورتوں کے بعد اونٹ، گائے اور بکریاں کھڑی کی جائیں تاکہ کوئی بھی راہ فرار اختیار کرنے کا تصور تک نہ کر سکے اور لوگ اپنی خواتین کی عصمتوں، اپنے بچوں اور اپنے اموال کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں تک لڑانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آخر میں مالک بن عوف نے اپنے لشکریوں کو کہا کہ لوگو، جب تم مجھے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہوئے دیکھو تو تم سب یکجان ہو کر ان پر ٹوٹ پڑنا۔ ناظرین کرام، اب ذرا لشکر اسلام کی بنو حوازن پر حملے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ قریش کے مشرک سردار صفوان بن امیہ کے پاس زرہیں اور اسلحہ کثیر تعداد میں موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا، وہ آئے تو حضور نے فرمایا کہ ہم دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں اپنا اسلحہ عاریتاً دے دو۔ صفوان جو
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادا شناس نہیں تھا، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ اسلحہ مجھ سے زبردستی لینا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ فاتح ہو جائیں اور میں مفتون ہو جاؤں؟ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، ہم زرہیں زبردستی تم سے چھین نہیں رہے بلکہ عاریتاً لے رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز ضائع ہو گئی تو ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ صفوان نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ زریں اور اسلحہ لے سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس طرح اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 100 زرہیں ان کے متعلقہ سامان کے ساتھ پیش کر دیں۔ حضور نے فرمایا کہ انہیں اپنے اسلحہ خانے سے اٹھا کر میدان جنگ تک پہنچانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس نے اپنے اونٹوں پر لاد کر یہ زرہیں اوتاس کے مقام پر پہنچا دی۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان سے 400 زرہیں ضروری سامان کے ساتھ عاریتاً لیں، جنہیں اس نے میدان جنگ تک اپنے اونٹوں کے ذریعے پہنچانے کا انتظام بھی کیا۔ سہیل کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان زرہوں کے علاوہ نوفل بن حارث بن عبد المطلب سے 3000 نیزے بھی عاریتاً لیے تھے اور فرمایا کہ گویا میں تیرے ان نیزوں کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ کافروں کی پشتیں توڑ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کے حالات سے پوری طرح باخبر ہونے کے لیے عبداللہ بن ابو حدرد کو لشکر ہوازن کی طرف بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ وہاں 1 دن رات یا 2 دن قیام کریں اور ان کے حالات سے پوری طرح آگہی حاصل کریں اور ہمیں اطلاع کریں۔ اس طرح وہ گئے اور لشکر کفار نے جہاں پڑاؤ ڈال رکھا تھا اس میں داخل ہو گئے اور بڑے غور سے ان کی جنگی سرگرمیوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کے کمانڈر ان چیف مالک بن عوف کے خیمے تک بھی پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ دیکھا کہ قبیلہ حوازن کے رؤساء اس کے پاس جمع ہیں اور مالک بن عوف انہیں کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تک کسی بہادر قوم سے جنگ نہیں کی ہے۔ اب تک وہ ہمیشہ ناتجربہ کار اور غیر معروف قبائل سے جنگ لڑتے رہے ہیں جو فن حرب کے ابجد سے بھی واقف نہیں تھے، اس لیے یہ ان پر فتح پاتے رہے۔ میری قوم جب سحری کا وقت ہو جائے تو اپنی صفیں درست کر لو، سب سے آخر میں اپنے مویشیوں کو صفوں میں کھڑا کرو، ان سے آگے اپنی عورتوں کو، پھر اپنے جوانوں کی صفیں بناؤ اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مستعد ہو جاؤ۔ حملہ کرنے سے پہلے اپنی تلواروں کی نیاموں کو توڑ دو۔ جب تمہاری 20,000 تلواریں جن کی نیامیں توڑ دی گئی ہوں گی ان پر برسیں گی اور تم ان پر یکجان ہو کر حملہ آور ہو گئے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اور خوب جان لو کہ جنگ میں فتح اسے حاصل ہوتی ہے جو حملہ کرنے میں پہل کرتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن ابو حدرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ سننے اور دیکھنے کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واپس حاضر ہوئے اور جو دیکھا یا سنا تھا اس سے آگاہ کیا۔ دشمن کی تیاریوں کے بارے میں قابل اعتماد ذرائع سے مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں مزید قیام مناسب نہیں سمجھا، بلکہ تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ یہاں سے کوچ کے لیے فوراً تیار ہو جائیں۔ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کا حاکم مقرر فرمایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لشکر اسلام کے ساتھ اس سمت کوچ کرتے ہیں جہاں حوازن اور ثقیف کے قبائل جمع ہو رہے تھے۔ اس جنگ میں امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس لشکر کو لے کر وادی حنین کی طرف روانہ ہوئے اس کی ترتیب بیان کرتے ہیں کہ تاکہ محاذ جنگ کا
ایک منظر واضح ہو سکے۔ انصار اور مہاجرین کی مجموعی تعداد 10,000 تھی، ان میں سے انصار 4,000 تھے، مہاجرین 1,000 تھے، قبیلہ جوہینہ کے 1,000، مزینہ کے 1,000، قبیلہ اسلم کے 1,000 اور قبیلہ غفار کے 1,000 لوگ تھے۔ اشجع کے بھی 1,000 جنگجو، ان کے علاوہ 2,000 نو مسلم بھی تھے۔ امام حلبی لکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذهبوا فانتم الطلقاء کا مژدہ سنا کر آزاد فرما دیا تھا۔ ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے زبان سے تو کلمہ شہادت پڑھ لیا تھا، لیکن ابھی ان کے سینوں میں شمع توحید پوری طرح روشن نہیں ہوئی تھی اور فیضان صحبت نبوت سے ابھی انہیں پوری طرح فیضیاب ہونے کا موقع بھی میسر نہیں آیا تھا۔ ان کے علاوہ جب یہ لشکر مکہ سے روانہ ہوا تو کثیر التعداد میں ایسے لوگ جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ بھی ساتھ ہو گئے۔ ان میں سے کئی گھوڑوں اونٹوں پر سوار تھے اور جنہیں سواری میسر نہ آئی وہ پیدل ہی چل پڑے۔ مردوں کے علاوہ مکے کی بہت سی خواتین بھی شریک سفر ہوئیں۔ ناظرین کرام، ان لوگوں کے دلوں میں جذبہ جہاد نام کی تو کوئی چیز نہیں تھی۔ انہیں یا تو یہ لالچ لے کر جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو اگر فتح ہوئی تو ان اموال غنیمت سے انہیں بھی کچھ مل جائے گا، یا وہ محض تماشبین کی حیثیت سے ساتھ جا رہے تھے اور وہ اپنے طور پر اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ حوازن و ثقیف کے 20,000 نوجوان ان مسلمانوں کو معاذ اللہ پیس کر رکھ دیں گے۔ وہ مسلمانوں کی شکست کے منظر کو دیکھ کر لطف اندوز ہونے کے لیے ساتھ جا رہے تھے۔ اس لشکر میں ایسے ضعیف الاعتقاد لوگ بھی تھے کہ جب انہوں نے راستے میں بیری کا ایک تناور اور سرسبز درخت دیکھا تو انہیں اس درخت کی یاد نے بے چین کر دیا جسے کفار ذات انوات کہا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ذات انوات اس درخت کو کہا جاتا ہے جو بڑا تناور اور سرسبز درخت ہوتا ہے۔ کفار و مشرکین اس کے پاس جمع ہوا کرتے، اپنے ہتھیار حصول برکت کے لیے اس کی ٹہنیوں کے ساتھ آویزاں کر دیتے، وہاں جانور ذبح کرتے اور رات دن وہاں قیام کرتے۔ جب بیری کے ایک قداور اور شاداب درخت کے پاس سے اس لشکر کا گزر ہوا تو بعض لوگوں نے بارگاہ رسالت میں اس طرح عرض کی کہ جس طرح مشرکین کا ایک درخت ہوتا ہے جسے وہ ذات انوات کہتے ہیں اور رسوم عبادت اس کے پاس بجا لاتے ہیں، مہربانی فرمائیے ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک درخت بنا دیجئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس بے معنی سے مطالبے کو سن کر حیرت کے ساتھ فرمایا کہ اللہ اکبر، مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم نے بھی وہی بات کی جو قوم موسیٰ نے کہی تھی کہ جب انہوں نے بت پرستوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جس طرح ان کے خدا ہیں اسی طرح ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جھڑکتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم تو نرے جاہل اور احمق لوگ ہو۔ ناظرین کرام، امام ابن ہشام لکھتے ہیں کہ اس لشکر میں شیبہ بن عثمان کی قماش کے کئی افراد بھی شریک تھے جو صرف اس لیے اس لشکر میں شامل ہوئے تھے کہ جنگ کی افراتفری کے عالم میں شاید انہیں ایسا موقع میسر آ جائے کہ وہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع حیات کو گل کرنے میں کامیاب ہوں۔ اس لشکر کے ان عناصر ترکیبی کو اگر آپ نگاہ میں رکھیں تو آپ کو اس مارکے کے ابتدائی مرحلے میں اس لشکر کی ہزیمت اور پسپائی کے اسباب تلاش کرنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ میدان جنگ کی طرف چلتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے وقت اپنے لشکر کو صفیں درست کرنے کا حکم دیا اور مختلف دستوں کے سالاروں کو جھنڈے اور پرچم تقسیم کیے۔ مہاجرین کا ایک جھنڈا حضرت فاروق اعظم کو، دوسرا حضرت مولا علی المرتضیٰ کو، تیسرا حضرت سعد بن ابی وقاص کو مرحمت فرمایا۔ قبیلہ اوس کا جھنڈا
حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور خزرج کا جھنڈا اخباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفید خچر دلدل پر سوار ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 زرہیں زیب تن فرما رکھی تھیں۔ سر مبارک پر خوط سجایا اور وادی حنین کی طرف روانہ ہو گئے۔ لشکر اسلام کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ مقدمۃ الجیش میں بنو سلیم قبیلے کے علاوہ اہل مکہ بھی شامل تھے، اس کے علاوہ میمنہ، میسرہ اور قلب۔ سپہ سالار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قلب لشکر میں شامل ہوئے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جانثار مجاہدین اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں قبیلہ حوازن کی طرف پیش قدمی کرتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ سب نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ظہر ادا کی۔ اس اثناء میں ایک سوار آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں لشکر اسلام کے آگے آگے جا رہا تھا، جب میں فلاں پہاڑ پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ سارا قبیلہ حوازن اپنی عورتوں، بچوں، اونٹوں اور بکریوں سمیت سامنے والی وادی میں اکٹھا ہو چکا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خوف اور تشویش کا مظاہرہ نہیں فرمایا، بلکہ تبسم فرمایا اور بڑے کامل یقین کے ساتھ فرمایا کہ کل یہ تمام چیزیں مسلمانوں کو بطور غنیمت مل جائیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، دوسرے روز ایسا ہی ہوا جیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا۔ اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ مشرکین کے جاسوسوں نے لشکر اسلام میں کیا دیکھا۔ ابو نعیم اور بہقی نے ابن اسحاق کے واسطے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 شوال منگل کی شام کو وادی حنین میں تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت کفار کے سالار مالک بن عوف نے اپنے 3 جاسوس بھیجے تاکہ لشکر اسلام کی سرگرمیوں کا جائزہ لے سکیں اور ان کے حالات سے اسے آگاہ کریں۔ جب وہ واپس آئے تو تھر تھر کانپ رہے تھے۔ مالک بن عوف نے کہا کہ تمہارا کھانا خراب ہو، کیا ہوا، کیوں کانپ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم مسلمانوں کے لشکرگاہ میں پہنچے تو وہاں ہم نے سفید رنگ کے آدمی ابلق گھوڑوں پر سوار دیکھے ہیں۔ ان کے دیکھنے سے ہم پر لرزہ سا طاری ہو گیا ہے۔ بخدا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری جنگ اہل زمین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ آسمان کے مکینوں کے ساتھ ہے۔ اگر تم ہماری بات مانو تو اپنی قوم کو لے کر واپس چلے جاؤ، کیونکہ اگر دوسرے لوگوں نے بھی وہ منظر دیکھ لیا جو ہم نے دیکھا ہے تو وہ بھی مارے خوف کے کانپنے لگیں گے۔ مالک بن عوف نے کہا کہ تف ہے تم پر، تم سارے لشکر سے زیادہ بزدل ہو۔ اس نے حکم دیا کہ خوف زدہ جاسوسوں کو الگ کسی مکان میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ سارے لشکر میں خوف و ہراس نہ پھیلا دیں کہیں۔ پھر مالک بن عوف نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہادر اور شجاع کون ہے؟ سب نے بلا اتفاق ایک آدمی کے بارے میں کہا کہ یہ ہم سب سے زیادہ بہادر ہے۔ مالک نے اس کو مجاہدین کے لشکر کی طرف ان کے حالات پوچھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص واپس آیا تو اس کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا، ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا، تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مالک بن عوف نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ سفید رنگت والے آدمی ابلق گھوڑوں پر سوار دیکھے ہیں۔ ان کے روب، ان کے جلال اور ان کی ہیبت کے باعث ان کو نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ بخدا میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کی، لیکن میری ظاہری حالت تم دیکھ رہے ہو۔ اتنے واضح پیغام اور پھر درید کی پیشن گوئی کے باوجود مالک بن عوف نے لشکر اسلام سے جنگ ترک کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، یعنی اس کا برا وقت بھلا اب کہاں ٹلنے والا تھا۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔
ناظرین کرام خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ امام ابو یوسف الصالحی لکھتے ہیں کہ وادی حنین میں چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ہر پہاڑ میں گہری وادیاں، تنگ درے اور محفوظ کمین گاہیں ہیں جہاں لشکر کے سپاہی چھپ کر گھات لگا کر بیٹھ سکتے ہیں، اور جب دشمن کے سپاہی ان کے نرغے میں آ جائیں تو وہ ان پر اچانک جھپٹ کر حملہ کر سکتے ہیں۔ مالک بن عوف جو قبیلہ حوازن اور دیگر قبائل کا سالار اعلیٰ تھا، اس نے درید کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کمین گاہوں میں اپنے آزمودہ کار تیر انداز بٹھا دیے اور انہیں چوکس رہنے کا حکم دیا تاکہ جب مسلمانوں کا لشکر ان کی زد میں آ جائے تو ادنا سا بھی دیر کیے بغیر وہ ان پر تیروں کا می برسا دیں تاکہ وہ گھبرا کر ادھر ادھر منتشر ہونے پر مجبور ہو جائیں۔ لشکر اسلام کے وہاں پہنچنے سے پہلے انہوں نے اپنی کمین گاہوں میں اپنے اپنے مورچے سنبھال لیے اور اس انتظار میں گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ مسلمان ان کے قابو میں آ جائیں تو وہ ان پر یکلخت تیروں کی بوچھاڑ شروع کر دیں۔ ادھر مسلمانوں نے جب اپنے لشکر کی کثرت کا مشاہدہ کیا تو بعض سپاہیوں کی زبان سے اچانک یہ متکبرانہ جملہ نکل گیا کہ آج ہم تعداد کی کمی کے باعث مغلوب نہیں ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو انہیں سخت ناگوار گزرا۔ مجاہدین نے جب یہ دیکھا کہ آج پہلی مرتبہ مکے اور مدینے کے بہادر باہم متحد ہو کر دشمن سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کے دلوں میں کبر و نخوت کے جذبات ابھرنے لگے، کہنے لگے کہ آج ہم جب اکٹھے ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں گے تب لڑنے کا مزہ آئے گا۔ حضور نے یہ فقرہ سنا تو حضور نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، کیونکہ کفار و مشرکین کے ساتھ جو جنگیں انہوں نے کی تھیں اور ہمیشہ کامیاب اور کامران رہے تھے، ان کی وجہ ان کی عددی کثرت نہیں تھی بلکہ محض نصرت و تائید خداوندی کے باعث انہیں کامیابیاں حاصل ہوئی تھیں۔ آج مسلمانوں کی نظر نصرت خداوندی کے بجائے اپنی تعداد کی کثرت پر ہے۔ اس تکبر کا نتیجہ پھر سامنے آیا۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کی باتیں سخت ناگوار گزری۔ لشکر اسلام کا مقدمۃ الجیش جب وادی حنین کی طرف پیش قدمی کرتا ہوا ان کوہستانی دروں اور ان کی پیچ در پیچ گھاٹیوں میں پہنچا تو کمین گاہوں میں چھپے ہوئے دشمن کے تیر اندازوں نے ان پر تیروں کی موسلا دھار بارش شروع کر دی۔ بنو سلیم کے نوجوانوں کو اس کا گمان بھی نہیں تھا کہ یہ نو مسلم جو صبر و استقامت کی اسلامی اصطلاحات سے پوری طرح آشنا بھی نہیں تھے اور مقدمۃ الجیش میں ان کے علاوہ مکے کے جو عوام شریک تھے ان کے قدم دیکھتے ہی دیکھتے اکھڑ گئے۔ ان کے قدم ناظرین کرام ایسے اکھڑے کہ پھر دوبارہ سنبھل نہیں سکے اور جان بچانے کے لیے انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ جب لشکر کے ہراول دستے بھاگنا شروع کر دیں تو بقیہ لشکر کا سنبھلنا کیسے ممکن رہتا ہے؟ بھاگنے میں اہل مکہ پیش پیش تھے اور ان سنگین حالات میں بھی اللہ کے سچے نبی، اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ استقامت بنے کھڑے رہے۔ رخ انور پر کسی قسم کی گھبراہٹ، کوئی خوف کے آثار نہیں ہیں۔ تیروں کی اس برسات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفید خچر دلدل کو دائیں طرف موڑا اور بلند آواز سے پکارے کہ اے اللہ اور اس کے رسول کے مددگاروں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، بھاگ کر کہاں جا رہے ہو؟ میری طرف آؤ۔ لیکن تیروں کی غیر متوقع بے پناہ بوچھاڑ نے لشکر اسلام کے بہت سے مجاہدین کو حواس باختہ کر دیا۔ صرف 10 آدمی حضور کے ساتھ رہ گئے، جن کے اسماء گرامی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عباس، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، ان کے بیٹے جعفر،
حضرت فضل بن عباس یا قسم بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت ربیعہ بن حارث، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ایمن بن عبید رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جنگ حنین کے روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ بہت سے لوگ بھاگ نکلے اور ان میں 80 مہاجرین و انصار میں سے میں ایک تھا جو حضور کے ساتھ ثابت قدم رہے اور ہم نے پیٹھ نہیں پھیری۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر اپنی تسکین نازل فرمائی، اور اس نے ایسے لشکر اتارے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے، اور اس نے کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ حضرت عباس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر دلدل کی لگام پکڑ رکھی تھی۔ ابو سفیان بن حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے حضور کی رکاب تھام رکھی تھی۔ ان سے مروی ہے کہ جب ہم دشمن سے جنگ آزما تھے، میں نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی، میرے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ خدا شاہد ہے کہ میں حضور کے قدموں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے سخت بے چین تھا اور کفار سے مصروف پیکار تھا۔ حضور میری طرف دیکھ رہے تھے، اور اس ایمان افروز منظر کو دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ حضور کا بھائی اور حضور کے چچا حارث کا بیٹا ابو سفیان ہے، اب آپ اس پر راضی ہو جائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مخالفتیں اور دشمنیاں اس نے میرے ساتھ روا رکھی، اللہ ان سب کو معاف فرما دے۔ ابو سفیان فرماتے ہیں کہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری جانب نگاہ التفات کرتے ہوئے فرمایا، یا اخی، اے میرے بھائی۔ یا اخی کا کلمہ سن کر کہتے ہیں کہ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، میں نے فرط محبت سے حضور کے قدوم ناز کو رقاب میں چوم لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی محبت اور جذبہ جانثاری کو دیکھ کر فرمایا، ابو سفیان بن حارث اہل جنت کے جوانوں میں سے ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، اس افراتفری کے عالم میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فولادی چٹان کی طرح کھڑے رہے، اور اس طوفان بلا کے سامنے کھڑے رہے، اپنی سواری کو ایڑی لگا کر دشمن کی طرف بڑھاتے رہے، اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی فرماتے رہے، انا النبی لا کذب انا عبد مطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اس میں ذرا جھوٹ نہیں، میں فخر بنی ہاشم اور عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جن کی آواز قدرتی طور پر بہت اونچی تھی، کہا چچا جان، اپنی بلند آواز سے یہ اعلان کیجئے کہ اے انصار والو، اے بیری کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والو، اے مہاجرین جنہوں نے درخت کے نیچے جان دینے کی بیعت کی تھی، اے انصار جنہوں نے اللہ کے رسول کو پناہ دی تھی۔ حضرت عباس کے اعلان کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں طرف متوجہ ہوتے ہوئے ایک نعرہ لگایا، یا معشر الانصار، اے انصار کے گروہ۔ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، اے اللہ کے پیارے رسول، ہم حاضر ہیں، حضور خوش ہوں، ہم حضور کے ساتھ ہیں۔ پھر بائیں طرف توجہ فرماتے ہوئے نعرہ لگایا، یا معشر الانصار، جتنے انصار اس جانب تھے سب نے لبیک لبیک کی آوازیں لگائیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، اے اللہ کے رسول، ہم حضور کے ساتھ ہیں۔ جس کے کانوں تک اپنے آقا کی آواز پہنچی، اس نے اپنے اونٹ کا رخ اللہ کے رسول کی طرف موڑ لیا، اور جس کے اونٹ نے
منہ موڑنے میں ذرا دیر کی اور کسی سرکشی کا مظاہرہ کیا تو اس نے اونٹ کی پشت سے چھلانگ ہی لگا دی اور اپنے اونٹ کو چھوڑ دیا، صرف تلوار اور ڈھال لے کر اس طرح دوڑتا ہوا گیا جہاں اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف فرما تھے وہاں پہنچے۔ جس طرح اونٹنی اپنے بچے کی طرف بے تابانہ دوڑ کر جاتی ہے، اس روز اس بے تابی سے انصار اپنے آقا کے قدموں میں حاضر ہونے کے لیے دوڑ لگانے لگے۔ تھوڑی دیر میں تمام بکھرے ہوئے مہاجر اور انصار اپنے دائیں ہاتھوں میں اپنی تلواریں لہلاتے ہوئے جو شہاب ثاقب کی طرح چمک رہی تھیں، حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ ناظرین کرام، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی لشکر جسے اللہ رب العزت نے متکبرانہ سوچ اختیار کرنے پر امتحان اور آزمائش میں مبتلا فرمایا تھا، اب وہ سنبھلنا شروع ہو چکے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آزمودہ کار سپہ سالار کی حیثیت سے مشکل وقت میں بھی خود کو سنبھالے رکھا اور بوکھلائے لشکریوں میں ایک نئی روح بیدار کرنے پر کمر بستہ رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہی جانثار جو ہر مشکل لمحے میں جان قربان کرنے پر آمادہ رہا کرتے تھے، میدان حنین میں بھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہم نے پروگرام میں آغاز میں ہی سورہ توبہ میں اللہ رب العزت کی جانب سے اس تنبیہ کا ذکر فرمایا تھا، لیکن ساتھ ہی اللہ کی نصرت کی خوشخبری بھی سنائی تھی۔ یہ نصرت کس طرح حاصل ہوئی، پھر اس کی ایک الگ تفصیل ہے۔ لشکر اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم کے سائے تلے دوبارہ جمع ہوا یہیں پر چھوڑتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے پروگرام میں سلسلہ یہیں سے دوبارہ جوڑیں گے، کس طرح حنین میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کے ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مے حیات، کوہنا ہے بزم کائنات، تازہ ہے میری واردات، کیا نہیں اور غزنوی کارگہے حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات، ذکر عرب کے سوز میں فکر عجم کے ساز میں، نئے عربی مشاہدات نئے عجمی تخیلات، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدے تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔